अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2-3 टॉपिक्स एक्चुअली। और आपको मालूम है कि ताज़ा तरीन इतलात जो चल रही हैं वो ये है कि हाई कोर्ट लाहौर का जो है उसने डिसीजन दिया है नवाज शरीफ साहब की डिसक्वालिफिकेशन के हक़ में और कहा है कि वो ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा हमारा जो प्राइमरीली जो टॉपिक होगा वो एनवायरनमेंट होगा। थोड़ा सा हम इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी टच करेंगे। हमारे साथ बड़ा पर्टिनेंट और रिच पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब, वफाकी वज़ीर माहौलियात हैं और इनसे भी बात करेंगे। साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और को विनर हैं नोबेल पीस प्राइज़ 2007 के, जो एक पैनल को दिया गया था जिसमें एल गोर भी शामिल थे। और इनका जो तारुफ है मज़ीद मैं जैसे प्रोग्राम शुरू होगा मैं बता दूंगा। लेकिन साथ साथ इनके तशरीफ़ रखते हैं कैप्टन राय गुलाम मुश्तबा खरल साहब, रिटायर्ड हैं वैसे, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जाना पहचाना चेहरा हमारे पाकिस्तानियों का और अमेरिका में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं शाहिद अहमद खान साहब, एडवाइज़र हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, हिलरी के साथ भी रहे हैं, जॉन कैरी के साथ भी रहे हैं एंड व्हाट नॉट। इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। और साथ साथ हम जैसे मैंने पहले कहा नाज़रीन, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है जिसने खासा इस वक्त शॉक वेव्स जो हैं वो फैला दी हैं पूरे मुल्क में, उस पर भी ज़रा डिस्कशन करेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद मैं बात करूँगा शुरू डॉक्टर आदिल नजम साहब से और आपसे पूछूँगा डॉक्टर साहब के आप मुझे बताइएगा ताकि मैं जो आप इश्यूज़ रेज़ करेंगे उनका रिस्पांस मैं लूँगा मिनिस्टर साहब से। एक तो ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं, कंसर्न्स कह लें, वो क्या क्या हैं और उनको कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हमारे जैसे जो मुल्क हैं जी, पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग मुल्क हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट दरअसल डेवलपमेंट का मसला है। और मेरे ख्याल में हमने एक बड़ी कोताही ये की है कि हमने एनवायरनमेंट को कोई अलग चीज़ रख दी है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में देखें, एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा मसला क्या है? एनर्जी है। एनर्जी इज़ एन एनवायरमेंटल इशू। उसका ताल्लुक ग्लोबल वार्मिंग से भी है, उसका ताल्लुक पोल्यूशन से भी है, उसका ताल्लुक आपकी लोड शेडिंग से भी है। दूसरा एनवायरनमेंट का जो मसला है वो जो है और जो रहेगा सबसे बड़ा, वो पानी का मसला है। और पानी का जो मसला है, पानी पीने वाला भी, पानी इरिगेट करने वाला भी, वो पानी जो बारिशें शायद ना हो, मतलब आप स्केर्सिटी ऑफ द वाटर की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ द वाटर, दोनों। और उसका ताल्लुक कई इन्वायरमेंट मसाइल से है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है, जिसमें एग्रीकल्चर भी है। और पानी का ऐसा मसला है कि जैसे ही आप पानी देख लेंगे तो आपका सेहत का मसला भी इन्वायरमेंट का मसला बन जाता है, आपका एग्रीकल्चर का मसला भी इन्वायरमेंट का मसला बन जाता है, आपकी तरक्की का मसला भी इन्वायरमेंट का मसला बन जाता है। कहने का मेरा मकसद ये है कि इन्वायरमेंट की जिस तरह बात मुल्क से बाहर अमेरिका करता है वो मुख्तलिफ है, हमारी फ़र्क है। हमारे लिए एनवायरनमेंट इज़ अ डेवलपमेंट इशू। वो सड़कों पे गाड़ियों के धुएं से लेके आपके पीने का जो पानी है वहाँ तक तमाम जो मसाइल हैं उस पे एनवायरनमेंट हावी है। ठीक है। और इसी तरह ये जो इश्यूज़ हैं ये ग्लोबल लेवल पे भी ये एग्जिस्ट करते हैं या वहाँ पे इस तरह नहीं है? ग्लोबल लेवल पे भी है, ग्लोबल लेवल पे भी है। एक जब मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया यहाँ पाकिस्तान में आज से 15 साल पहले, तो सोचते ये थे, हम भी यही सोचते थे कि यार ये एनवायरनमेंट जो है ये भरे पेट का चोचला है, ये अमेरिकनों और यूरोप वालों का मसला है, हमारा मसला अभी भी कई लोग सोचते हैं और ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, मरता पहले गरीब आदमी है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ओजोन डिप्लीशन हो, चाहे वो पोल्यूशन ऑफ वाटर हो, चाहे वो पोल्यूशन ऑफ एयर हो। ठीक है। इन तमाम जो मसाइल हैं, इसका जो पहला जो विक्टिम है वो ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्री वाला है बल्कि गरीब तरीन आदमी है। और खुसूसन जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी 2 क्राइसिस जा रही हैं, एक एनर्जी की और दूसरी फूड जिसका पानी से भी ताल्लुक है। इन दोनों का बराह रास्त ताल्लुक है अगले 50, 30, 20 साल में विद ग्लोबल वार्मिंग या जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और उस लिहाज से मेरे ख्याल में हमारे जैसे मुल्कों के लिए कहीं ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि हमारे पास ना तो तेल है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको उस तरह अडॉप्ट कर सकें जैसे यूरोप और अमेरिका। फूड में भी यही हाल है हमारा। फूड में भी यही आप देखें ना कि हम जब छोटे थे तो सुनते ये थे कि जनाब हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं और फूड में सेल्फ सफिशिएंट है। अब सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं रहे। ठीक है। आपकी आबादी बढ़ती जा रही है, पानी घटता जा रहा है और ये क्राइसिस जो है। डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूंगा लेकिन हमारा राब्ता हुआ नाजरीन तहमीना दौलताना साहबा के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं। तहमीना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। तहमीना साहब आर यू देयर? हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम तहमीना साहबा। हेलो
लाइन ड्रॉप हुई है आई गेस। जैसे ही रब्ता दोबारा होगा नाज़रीन हम बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर उनका जो कंसर्न है वो हमें लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो डिसीजन हुआ है उसके ऊपर बहुत सी आरा आ रही हैं और इन आरा में ज़्यादातर नेगेटिव आ रही हैं, और देखते हैं कि ये डिसीजन जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में हमारे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर। जैसे ही रब्ता होगा उनसे बात करेंगे। एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा और, वो भी पर्टिनेंट इसलिए है कि हम हर चीज़ में ज़रा मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया का और हमारा अगर कंपैरिजन करें एनवायरनमेंट इश्यूज़ के ऊपर, मेरा ख्याल है रब्ता हमारा दोबारा हुआ है। तमीना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही जी? जी अब आ रही है जी, आवाज बहुत हल्की है। अच्छा मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ऊंचा बोलूं। तमीना साहब मुझे बताइएगा कि जो आज हाई कोर्ट का डिसीजन आया है नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, उस पर PMLN का क्या मौकफ है? देखें जी, ये तो मेरा मतलब बहुत ज्यादती हुई है, जिसके अंदर अब सबको पता है कि किस तरह के हालात थे, जिसके अंदर मेरा मतलब है कि उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके एक कोर्ट ऐसा था कि मेरा मतलब है एक जिस तरह एक डमी कोर्ट होता है और उसके तहत उनके ऊपर केस चलाए गए। मुझे वो वक्त नहीं भूलता जबकि जिस दिन उनका केस सुनाया जाना था सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोगों को वहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट कराची में, तो हम लोगों को कोर्ट के करीब भी नहीं जाने दिया गया था, और अगर हम दूर से उनके तरफ जा रहे थे तो मुझे याद है मुझे और चंद और लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो अभी तमीना साहब मुझे ये बताइएगा कि आज का जो फैसला है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, स्पेशली आपकी कोलिशन के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए जी, हम तो ये फील करते हैं कि जो आज का फैसला ये हुआ है इसके बहुत बुरे नताइज आएंगे, और ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो जजेस को 2 नवंबर को हटाया गया, उन जजेस के बगैर इस मुल्क के अंदर कोई किसी किस्म का मेरा मतलब है लॉ एंड ऑर्डर की सही सिचुएशन और जुडिशल अच्छे फैसले नहीं हो सकेंगे। सबको जब मालूम है कि किस किस्म की वो स्टूज किस्म की हाई कोर्ट थी जहां पर जो फैसले हो रहे थे, यहां तक कि मुझे वो दिन नहीं भूलता जबकि हाई कोर्ट के जज को उनको अलहदा बिठाया गया, उनको बताया फैसला उन्होंने सुनाना है, और वो फैसला टाइप हुआ उनकी मौजूदगी में। उनको बताया गया कि ये फैसला आपने सुनाना है। लेकिन साहब मुझे ये बताइएगा कि आप इसको PCO जजेस का फैसला कह रही हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि PCO जजेस की ही हवाले से जो मनी बिल था उसमें आपने 29 जजेस की जो उन्होंने बात की थी उसको अप्रूव कर दिया है, तो फिर PCO जजेस को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए जी, मैं माजरत से वो हमने अप्रूव नहीं किया, वो उन्होंने किया है। आपने वोट तो दिया है ना जी उसको? नहीं जी, आई एम सॉरी, हमने ना वोट दिया है, और हमारे आपको पता है कि हमारे मेंबर ने खड़े होके ओपनली कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, और उसके बाद बाहर भी निकल के मैंने कहा ठीक है ये लोग अपना जो मर्जी ये करें, दैट इज देयर इशू, बट जुडिशरी की बहाली जब तक नहीं होगी और जब तक वो जजेस जिनको 2 नवंबर को हटा दिया गया था उनको वापस नहीं लाया जाएगा, लेट द चीफ जस्टिस देन डिसाइड कि एग्जैक्टली उनको कितने जजेस चाहिए और उनको कौन से जजेस चाहिए। दैट विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस, नॉट कि हम इस चीज में करते ही नहीं कि उन जजेस को जो उनको हटाने के बाद लगाए गए, और आपको कोई बात छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से उन जजेस को पकड़ा गया और उनको इकट्ठा करके और आज जिस किस्म का फैसला सुनाया गया है इसके अंदर एक पूरे I mean, he is the most popular leader. कल ही आपका वहां पर सर्वे हुआ तो उसमें बताया कि he is
got 80% लोग पाकिस्तानी ये फील करते हैं दैट ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और ऐसे लीडरशिप को जिसके एक कैंगरू कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले को कायम रखना और कहना कि आप बाय इलेक्शंस में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इससे ज्यादा और मेरा मतलब ज्यादती क्या। चलें तहमीना साहब, थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह करे कि आपके मामला जो है वो जल्द अज जल्द हल हो सकें। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये थी तहमीना दौलताना साहबा, और हम बात कर रहे थे उस डिसीजन के हवाले से जो आज हाई कोर्ट ने दिया है नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करते हुए। उन्होंने कहा है कि वो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। हम साथ साथ बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट इशूज़ और दूसरे जो दीगर इशूज़ हैं उनके हवाले से भी, और एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही थी एनवायरनमेंट के ऊपर, और क्वेश्चन मैं आपसे एक ज़रा और कर लूँ ताकि मैं फिर इकट्ठे जवाबात लूँ मिनिस्टर साहब से। मैं कंपैरिजन कर रहा था इंडिया और पाकिस्तान का। अगर कंपैरिजन वाकईतन इस क्वालिटेटिवली किया जाए तो वेयर डू वी स्टैंड? क्वालिटेटिवली तकरीबन बराबर हैं। कई मसलों में तो उनके मसाइल कहीं हमसे ज़्यादा है, उनकी आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है, उनका पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, उनका जो एग्रीकल्चर का मसला ज़्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल में फ़र्क जो है वो जो अभी आपकी तहमीना ताना से बात हो रही थी उसका है कि हमारे यहाँ ये जो सेकंड की इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल, ये इतनी एनर्जी सैप कर लेती हैं कौम की कि आपका जो आम आदमी का भूख का मसला है या प्यास का मसला है या नहीं हो पाता, जो उसने हवा फजा में रहना है उसका मसला है, उसकी तो बारी नहीं आती। तो ये मसला नहीं कि ये सियासी मसले इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक हम इनका हल नहीं कर लेंगे तो ये जो बड़े बड़े मसले हैं जो हम अपने बच्चों को दे जाएंगे, ठीक है, उस तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू द मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर साहब, इसमें आपको अब 3 माह तकरीबन होने वाले हैं। आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए? क्योंकि ये अगर इश्यूज़ इस तरह के हैं जिनको अभी पहले डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कहा जाता कि अमीरों के चोंचले, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हाउ सीरियस आर यू? बेसिकली डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, एक तो ये डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के अलावा एक तमाम दुनिया का एक प्रॉब्लम है, बिकॉज इन्वायरमेंटली इफ़ेक्ट चाहे इधर हो चाहे इंडिया में हो किसी दूसरे ममालिक में हो, तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली तमाम ममालिक पे होता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो एक चीज़ मैं फ़ख्र से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे सेकंड करेंगे, कि जो बुनियाद है उसकी बेस है वो हमारी बन चुकी है। मेजर जो पॉलिसीज़ हैं आपकी वो बन चुकी है। एनवायरनमेंट पॉलिसी हमारी है, सैनिटेशन पॉलिसी हमारी है, एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी हमारी है। तो एक पॉलिसी से मुराद आपकी पेपर वर्क है, पेपर वर्क है, और फर्दर आगे इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट ही उसका है। मजीद इंडिया की अभी तक पॉलिसी, हमारा मसला है ही ये पेपर वर्क हम बड़ा अच्छा कर लेते हैं। देखिए जी, आपको एक डायरेक्शन मिल गई है। एक तो हमारी डेवलपिंग जैसे कंट्री कि रिसोर्सेज को अगर देखें और हमारे इलिटरेसी देखें तो अवेयरनेस बाकी लोगों में नहीं है। उनको काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि एनवायरनमेंट है क्या। बज़ाहिर जिस आदमी ने खुद इंटरेस्ट ना लिया हो और डीपली इसमें गया नहीं हो, उसने पढ़ा नहीं हो, तो जनरली लोगों को पता नहीं चलता है कि जी एनवायरनमेंट क्या है। लेकिन ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हर एक चीज़ से इन्वॉल्व चीज़ है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जो भी दुनिया का कोई इशू है, पानी हो। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं, जितनी एडवांसमेंट हमने करनी थी, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हम एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, हम बड़े ठीक स्पेस से अपने लिहाज से, मुल्क के लिहाज से उसमें जा रहे हैं। 2015 तक हमने टारगेट रखा है और हम 1% अपना जो फॉरेस्टेशन है उसको हम बढ़ा रहे हैं, जो कि हमने एक टारगेट रखा हुआ है। और 1% तो बज़ाहिर ज़ाहिर है कोई इतनी बड़ी चीज़ पता नहीं चलती है, लेकिन इट इज़ 1 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड। इसके साथ प्राइवेट जो फार्मिंग है हमारी, उसको इनकरेज किया जा रहा है। रिवर की स्टडीज हो रही है, मरीन पोल्यूशन पे काम हो रहा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, वो लंग्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है। ग्लेशियर की स्टडीज हो रही हैं, अभी आपने देखा होगा जो ग्लेशियर्स के साथ हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग पे जहां तक हमारी मुल्क का ताल्लुक है तो वी आर वेल ऑन इट। एनर्जी कंजर्वेशन पे अभी जो हमने प्रपोजल एक बनाया है, 13 वीक्स में तकरीबन 5 बिलियन का हम उसका कंजर्वेशन स्केच किया हुआ है, हमने उसमें कर रहे हैं। रफली तकरीबन 6-7 हज़ार मेगावाट का एनर्जी में
الیکٹریسٹی میں اس کی کنزرویشن کا تقریباً 13 ویکس میں پانی تو آپ پینے کا ابھی تک لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، لیکن دس از دا فیکٹ آف لائف کہ ایون یہ جو ہم منرل واٹر سو کالڈ پیتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا اس برانڈ کا، وہ پی کے آپ کو یورک ایسڈ ہو رہا ہے، اس میں سینکھیا ہے، اور یہ میں بلا خوف تردید یہ بات کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اور آپ کی بالکل حقیقت ہے. پانی کی بیسک جو وجہ ہے، جو ایک میگا پروجیکٹ تھا کلین ڈرنکنگ واٹر کا، وہ انفارچونیٹلی کیونکہ وہ انوائرمنٹ کا ایک ایشو تھا. وہ 2007 دسمبر 31 تک ہمیں ہر پاکستانی کو تازہ اور فریش واٹر ملنا تھا. سر وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انوائرمنٹ سے اٹھا کے انڈسٹریز کو دے دیا گیا. اب انوائرمنٹ منسٹری ہے کہ جس میں کنسرن ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس کر لیں، وہ اس میں ہے. اب اس کے ذمہ وہ کام نہیں ہو، انڈسٹری کے ذمہ میں ہو تو انوائرمنٹ منسٹری کا. میں اپنے دوسرے مہمانوں کو بھی بیچ میں لانا چاہوں گا. کرنل صاحب، آپ کا تعلق چونکہ آج ماشاءاللہ ہمارا جو پینل ہے ذرا اوورسیز پاکستانی جس میں زیادہ ہیں. کرنل صاحب، کینیڈا میں آپ ماشاءاللہ خاصا رہے ہیں، اور کینیڈا میں بھی آپ نے پاکستان کمیونٹی کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور اب آپ MNA بھی آ کے الیکٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اب اس کو کیسے آپ ریکنسائل کر رہے ہیں کینیڈین ایکسپیرینس کو پاکستان میں، وہ بھی اوکاڑا جیسے علاقے میں، کیسے ریکنسائل کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اسرار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے PTV پہ مجھے بلایا، اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. میں 15 سال کینیڈا میں رہا اور پاکستان کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا. اس کے علاوہ میں نے وہاں پر بیسک رہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ ڈیولپڈ ہیں، کیا ریزنز ہیں، اور ہم انڈر ڈیولپ ہیں، ہمیں کیا خامیاں ہیں. تو میں نے ان انسٹیٹیوشنز کو پڑھا ہے، ان کے بیوروکریٹس کے ساتھ کام کیا ہے، پولیٹیشینز کے ساتھ کام کیا ہے، ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ کام کیا ہے، لوکل باڈیز گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں جو اچھی چیزیں ہیں اس قوم میں، وہ آج ڈیولپ نیشن ہے، سویلائزڈ نیشنز ہیں، اور ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں، تو ان چیزوں کو ٹرانسفر کیا جائے. اسی کی ایک کڑی تھی کہ جب یہ ہماری گورنمنٹ فارمولیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد سب سے پہلا ہمیں جو وراثت میں ملی چیز وہ تھی انرجی کرائسس، اس کے واپڈا کی صورت میں، تو لوڈ شیڈنگ کی صورت میں. تو میں گیا ہوں ابھی، آئی وینٹ بیک ایز اے ڈیلیگیٹ. میں نے جا کے کینیڈین گورنمنٹ سے، اور ہائیڈرو کے گورنمنٹ جو کیوبک ہے، وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے کسان صاحب جو پورے کینیڈا کی 10 اسٹیٹس کو، اور وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں واشنگٹن اور نیو یارک اسٹیٹس کو انرجی ہائیڈرو. تو وہ لیڈر ہیں پورے نارتھ امریکہ میں، بلکہ دنیا میں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ان کے منسٹر سے میں نے میٹنگ کی ہے، ان کا ڈیلیگیٹ آ رہا ہے ہمارے اگست میں. ہمارے انجینئر جائیں گے، وہ ہمیں ٹرین کریں گے، ہمیں وہ اس سلسلے میں شارٹ ٹرم بیسس پہ بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور لانگ ٹرم بیسس پہ. میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے پوٹینشیل جو ہائیڈل کے ہیں وہ 46,000 میگا واٹ تک ہے، لیکن ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ 6,400 سب میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اسٹڈی کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے، اور وہ دے آر ریڈی ٹو ہیلپ اس ایز اے نیشن کہ ہم کرائسس میں ہیں، اور دے آر ویری جنرس کہ انہوں نے دے ایکسیپٹ می اینڈ دے رسپیکٹ می اور دے ول کم. تو اس طرح میں نے سیڈا سے بھی بات کی ہے، سیڈا کے چیئرمین سے ملاقات کی ہے. تو انشاءاللہ ہم سیوریج، واٹر پیوریفیکیشن، اور جو ہے ہیلتھ سیکٹرز، ایجوکیشن سیکٹرز، ان سارے سیکٹرز میں کیسے آپ کو لگتا ہے کینیڈا میں رہنا جہاں پہ بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے، پاکستان میں رہنا جہاں پہ 6 7 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہو رہی ہوگی، اور انوائرمنٹ کا بھی وہ حال جو آپ دیکھتے ہیں روزانہ سڑکوں پہ، ہاؤ ڈو یو ریکنسائل ود اٹ؟ اسرار صاحب، چیلنجز ہیں ہماری قوم کو، ہماری نیشنز کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جیسے لوگ وہاں پر رہتے ہیں تو دے کیڈ ہیو ویری گڈ لائف، اینڈ آئی ڈیڈ ایٹ اسٹیبلشڈ. لیکن ہماری ضرورت اس ماسز کو ہے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی. اور ابھی جو ہماری گورنمنٹ فارمولیٹ ہوئی اسمبلی ہے، اس میں سارے ہی انرجیٹک، ڈیڈیکیٹڈ، ڈیووٹڈ، پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں. پارلیمان سے میری میٹنگ ہوتی رہتی ہیں. دے آر ریئلی ڈٹرمنڈ کہ ہماری عدلیہ بھی آزاد ہو، عدلیہ بھی بحال ہو، اور ملک میں جمہوریت مسٹ ٹیک اٹس کورس. کیونکہ جو یہ ہمارے سو کالڈ ایکسٹریمزم اور ایکسٹریمزم پہ میں آتا ہوں، کیونکہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا ذرا بعد میں آنا ہے. لیکن شاہد صاحب کو میں بیچ میں لاؤں. شاہد صاحب، آج آپ کا خاص طور پہ شکریہ، کیونکہ آپ لاہور سے اسپیشلی اس پروگرام کے لیے آ رہے ہیں. شکریہ، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ افسوس بھی کہ کل آپ کے گھر میں وہاں پہ ڈکیتی بھی پڑ گئی، اور آج آتے ہوئے آپ کو راستے میں ایکسیڈنٹ بھی، آپ کا گاڑی خراب ہو گئی. تو اس لحاظ سے آپ کا خاص طور پہ ڈبل قسم کا تھینک یو. لیکن یہ بتائیں کہ جو چیلنجز آپ ہر 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد جب آپ پاکستان آتے ہیں، جی، تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ پاکستانیز لیونگ ان دا US
جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو کس قسم کے چیلنجز اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو دس انوائرمنٹ ایشو کہ ہمیں کیسے کیسے جو پرابلمس ہیں، جب آپ آتے ہیں تو پانی نہیں ملتا آپ کو، آپ کے بچوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، تو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ جی فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ اسرار صاحب اور پی ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تو چیلنجز جو ہیں یہ تو ہم بہت زیادہ فیس کرتے ہیں، اور میں جیسے کہ آپ کے نالج میں ہے میں یہاں پر پاکستان میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں جو ہارورڈ میڈیکل انٹرنیشنل سے وابستہ ہے، اور ہم ایک یہاں پر ایکیڈیمک میڈیکل سینٹر بنا رہے ہیں جس میں 3500 اسٹوڈنٹس ہوں گے ایٹ فل پیک. تو وہ تو مسائل اس کے جو ساتھ ساتھ بیوروکریٹک مسائل چل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں. اب پینے کا پانی کا جو مسئلہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد میں پاکستان آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ پرابلم مجھے ضرور ہوتی ہے. اور میری 12 سال کی بیٹی ہے سبرینا، وہ اور مائی وائف جب بھی وہ 6 مہینے سال بعد پاکستان آتے ہیں تو اس آلموسٹ لائک اے ڈن ڈیل کہ ایک مرتبہ انہیں ہاسپٹل میں ضرور داخل ہونا پڑتا ہے بیکاز آف سرٹن سارٹ آف امپیورٹیز اور فوڈ پوائزنگ. کچھ دن پہلے کوریا سے یہاں پر ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ڈیوو کمپنی اور 3-4 لوگ تھے. ایک ڈنر پر میری ان سے ملاقات ہو گئی تو ان لوگوں کے پاس ایک پلان تھا جو کہ اسلام آباد کو کلین واٹر سپلائی کرنے کا تھرو تربیلا ڈیم، اور اس میں وہ فورن انویسٹمنٹ بھی لے کر آنا چاہتے تھے $1 بلین کی. میں نے بہت کوشش کی، ہمارے جو کچھ لوگ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں منسٹریز میں اور جو پلاننگ میں، ان سے ملاقات بھی کی. ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ ول جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، ایون دو کہ $1 بلین کی یس. اب آصف زرداری صاحب جو ہیں پرسنل کانورسیشن میں، پہلے وہ انوائرمنٹ کے منسٹر بھی رہے ہیں، بہت کانشیس آدمی ہیں انوائرمنٹ کے سلسلے میں بھی، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن سرٹن ہرڈلز میں ابھی بھی بیوروکریسی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بنی بنائی چیز کو جن کا پلان بھی ہے، جو لوگ انٹرنیشنل کمپنیز انویسٹ بھی کرنا چاہتی ہیں، وہ اس میں بھی جو ہیں وہ ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. ایک اور ہائیڈل پروجیکٹ کی بات ہو رہی تھی، کوہالا پر کوئی ایک ہائیڈل پاور کا ایک پروجیکٹ ہے، تو اس میں بھی ایک اور یہ اتفاق سے میں یہاں پر رہتا ہوں تو اسلام آباد میں جب آتا ہوں تو سوشل گیٹ ٹوگیدرز میں ان ڈیلیگیشن سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی پورا پلان ہے، اپنی انویسٹمنٹ سے وہ کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اس میں بھی سرٹن ہرڈلز اس طرح سے کریٹ کی جا رہی ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اٹس اے گاڈ گیون اپرچونٹی. ایک فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ایک پروجیکٹ تیار ہے، وہ کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کی جو ہے مزید اس میں بہتری. یہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، اب آپ چونکہ ایم این اے بھی ہیں اور رولنگ پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو یہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں. میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بریک کا وقت آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہمیں خداحافظ کہنا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑی سی ان پٹ مجھے دیں کہ اس کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے، کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے. سر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ ہسٹری کے پیجز ٹرن آن کریں تو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں جب بھی ہمیں گورنمنٹ ملی ہے تو معیشت تباہ شدہ ملی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن از ورس سینیریو میں. آج آپ دیکھ لیں کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے تو کس سینیریو سے ہم گزر رہے ہیں، اور آنتے ہی ہمیں بجٹ جو ہے وہ دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو اٹ. لیکن ہم اس بات پہ قوم کو اشور کرتے ہیں کہ ایسی ساری چیزیں ہمارے منسٹرز دیکھیں. سب سے پہلا جب میں نے ان کو یہ بتایا انرجی اینڈ پاور کے راجہ ایشور پرویز کو، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، ہمارے کو چیئرمین جو ہے آصف علی زرداری صاحب کو میں نے بتایا کہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں ایکسپرٹیز رکھتا ہوں انرجی سیکٹر میں، تو میں جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے فورن ڈیلیگیٹ کی صورت میں بھیجا. تو ایسے سارے لوگ جو اگر ابھی ود دا پیسے اوور نائٹ کوئی کام نہیں ہونے والا. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آج اللہ دین کا چراغ ہے لائیں گے تو اس کو پلش کریں گے تو صبح ایوری تھنگ ول بی اوکے، تو اٹ ڈزنٹ ورک دس وے. یہ ایز اے ہول گھر کے پچھلے 60 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ اللہ دین کا چراغ نہیں آ رہا. پارٹی نے ہمیشہ تاریخ میں آ کے عوام کو سہارا دیا ہے. شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان کا. کرنل صاحب 3 مہینوں سے تو آپ یہ ججز کے ایشو سے نہیں نکلے باہر، آپ نے ڈیلیور کب کرنا ہے؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ آپ کے پاس آس اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے ایشوز کو ایڈریس کریں، آپ ججز کے ایشو پہ بیٹھے ہیں. 2 نومبر 2007 کو ایک غیر پارلیمانی ان کانسٹیٹیوشن ایکٹ ہوا ہے، غیر آئینی کام کیا گیا. Just strike it down.
تو دیکھیں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہی چاہتے ہیں کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر کے آپ آگے موو فارورڈ کریں اور گیٹ اوے ود اٹ. ہم اس کو عینی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ کہ ایک ٹو مسٹیکس نیور ول میک ون کریکٹ. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس غلطی کو اس طریقے سے سلجھایا جائے, پارلیمنٹ کے اندر فیصلے جائے. کل بھی ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے جہانیہ میں پرزور طریقے سے دس اناؤنسڈ اٹ, اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ ججز کو بحال کیا جائے گا, عدلیہ کو بحال کیا جائے گا اس ملک میں. اور کو چیئرمین آصف زرداری نے کہا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو امپیچمنٹ. لیکن کب کیا جائے گا, دس از $1 ملین کوسچن, یہ ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا ہے. لیکن آپ کا رائے کھرل صاحب, اپنا رائے مجتبیٰ کھرل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سٹ ٹائٹ, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے انوائرمنٹ کی. کچھ تھوڑا ہم انٹرنیشنل ٹاپکس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور ڈیورنگ دا بریک ہمیں جوائن کیا ہے چودھری اعجاز احمد صاحب نے, سابق ایم این اے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تعلق ہے. چودھری صاحب, مجھے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک کامنٹ دیجیے گا. ابھی جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے, اس پہ آپ کی پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ کسانہ صاحب, میں آپ کے پروگرام میں سب سے پہلے تو میں اور آپ بھی اور ساری پاکستانی قوم, نواز شریف صاحب نے جو سٹینڈ لیا ججز کے لیے, ساری قوم اور میں بھی اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں یہ فیصلہ جو ہے, جس طرح کے کرائسس, جس طرح کا ماحول اس وقت بن رہا ہے ہمارے ملک کے اندر, کہ یہ سارا جو ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو پرولانگ کیا جا رہا ہے. اور میں ڈائریکٹلی کہوں گا کہ اس کی ذمہ داری الٹیمیٹلی زرداری صاحب پہ آئے گی, اور وہی اس کے ذمہ. زرداری صاحب کا اس میں کیا رول ہے صاحب؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ چیزوں کو, یہ ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے, زرداری صاحب بیچ میں کہاں سے آئے؟ یہ جب ججز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, دیکھیں نا آپ اس طرح ججز کا مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ آپ کی پارٹی کے ایم این ایز نے جو تعداد بڑھائی گئی ہے 29 کی گئی ہے, اس کو ووٹ کیا؟ بالکل ایک مختلف چیز ہے. مختلف کیسے؟ کسی ججز کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں چوہی صاحب؟ نہیں بالکل. دیکھیں بل جو ہوتا ہے ایک, وہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے ججز رکھیں یا نہ رکھیں, وہ تو ایک آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے اخراجات چاہیے, تو وہ اخراجات تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. اس کا یہ چوہی صاحب دیکھیں, یہ جگلری آف ورڈز ہے, اس میں لوگ سمجھ رہے ہیں, لوگ اب بڑے باشعور ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ ابھی الیکشن آپ نے لڑا ہے, لوگوں کو پتہ ہے ہر چیز کا. یہ جب آپ ایک چیز پہ سٹینڈ لے رہے تھے کہ جی نہیں ہم پی سی او ججز کو نہیں مانتے ہیں, اب آپ نے ان کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ نے منی بل کو پاس کروا دیا, اس میں آپ نے اس کو بلاک نہیں کیا, تو یہ سب کچھ بتا رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو. نہیں دیکھیں بالکل, میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا کہ وہ ایک کمپلیٹلی بالکل ایک مختلف چیز ہے. اگر آپ دیکھیں نا جی, اگر بجٹ کا ایک طریقہ کار جو دیکھیں, وہ اس حوالے سے کہ شاید کل کو اگر آئینی پیکج جس کا بڑا آج کل چرچا ہے, اگر وہ آئینی پیکج آئے اور ایک ہم اس ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں کہ ججز کی تعداد 29 کر دی جائے, تو ظاہر ہے بجٹ میں ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے. یہ ایک مفروضہ ہے, ایک پرپوزل ہے. ایک بجٹ پاس ہونے کا, اگر ہم نواز شریف نہ بھی پی ایم ایل این اگر نہ بھی سپورٹ کرتے تو پھر بھی ان کا وہ پاس ہو جانا ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ کا اگر آپ نہ کرواتے تو آپ کا پروٹیسٹ جو تھا وہ ریکارڈ پہ آ جاتا. چلیں میں اس پہ ذرا بعد میں آتا ہوں. بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب انرجی کے حوالے سے. انرجی کا جو ایشو ہے پوری دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے, اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہم بھی اسی طرح کا کرنچ یہاں پہ فیس کر رہے ہیں. انرجی کا جو ایشو ہے جی, ہم لوگوں نے جنریشن نہیں کی ہے, ہم نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا ہے, ڈیمز نہیں بنے, سب کچھ نہیں بنا. حل کیا ہے آپ کی نظر میں, آپ ایکسپرٹ ہیں اس کے اوپر؟ انرجی کے یہ دو مسائل ہیں پاکستان میں. ایک تو یہ کہ ہماری انرجی جو ہے یہ دوسری چیزوں میں بڑی لگ جاتی ہے, ججوں پہ, اور یہ جو نارمل ڈیسیجنز کسی ملک میں 10 منٹ کا ڈیسیجن ہے کہ جی آپ نے الیکشن لڑنی ہے آپ لڑ لیں, وہ ہمارا جو ہے وہ ہفتے کا مسئلہ بن جاتا ہے. ججوں کا جو ہے تقرر ہمارا سالوں کا مسئلہ بن جاتا ہے. عام آدمی کے کھانے کی بات, اس کے پانی کی بات, اس کی زراعت کی بات تو آتی نہیں. اچھا, لیکن اب ہم انرجی کی جو مسئلہ, وی ہیو اے ٹرپل ویمی. ہمارے 3 چیلنجز ہیں ایک کے اوپر ایک. پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس ایز اے ملک انرجی کی سورسز زیادہ نہیں ہیں, ٹیل شیل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ہیں ان کو ہم صحیح طرح استعمال نہیں کرتے.
they are misused. ہماری گیس بھی misused, so on so forth. Third جو misused اور under exploited, misused, اس کی جو ٹوٹل ہم جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ ہم نے ہسٹوریکلی نہیں اٹھایا. اب عمان جیسے ملک جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں. لیکن جو تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس انرجی کم ہے لیکن ہم دنیا کے لیڈر ہیں انرجی ضائع کرنے میں. اچھا, گلف اسٹیٹ جہاں تیل ہی تیل ہے ان کی کنزرویشن پاکستان سے زیادہ ہے. مطلب جن کے پاس اتنا تیل ہے کہ آپ زمین پہ ٹھڈا ماریں تو تیل نکل آتا ہے, وہ زیادہ تیل کو آرام سے استعمال کرتے ہیں بنسبت ہم. جب آپ یہ یو ایس بی لگاتے ہیں نا, جب بجلی جاتی ہے اور آپ, تو ایک پنکھا چلانے پہ اتنی انرجی یوز ہوتی ہے جتنا ایک ایئر کنڈیشنر چلانے پہ ہوتی ہے. تو ناٹ اونلی ڈو یو ناٹ ہیو انرجی بٹ یو آر مس یوزنگ اٹ. اگر آج جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے تھے آپ کنزرویشن ایشوز کو سیریسلی لیتے ہیں تو 1 کلو واٹ پیدا کیے بغیر آپ 8 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے 6 گھنٹے کر سکتے ہیں. کوئی حکومت just by conservation, I will guarantee this politically, کوئی حکومت اگر 8 کو 6 گھنٹے کر دے, یہ تو بڑا آسان ہے. اس سے اچھی پولیٹیکل چیز کیا ہوگی؟ He is absolutely right. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی انہوں نے تو 6 گھنٹے کر دیا, میں آپ کو ختم کر کے دیتا ہوں. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 6900 میگا واٹ کنزرو ہو سکتا ہے ایک پراپر پیکج کے انڈر, تو میں وہ یہی کہہ رہا تھا آپ کو, ہماری ابھی جو ضرورت ہے 3500-4000 میگا واٹ, اس سے ہماری کمی پوری ہو رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے پروڈکشن کے لیے آپ کو پتہ ہے بلینز آف ڈالر پلس ٹائم. شارٹ کٹ اس کا کنزرویشن ہے. میں بالکل ڈاکٹر صاحب سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. لیکن ایک اور شارٹ کٹ اپنا افریدی صاحب, سوری ٹو سے دس, ہم لوگ, میں پھر جس طرح میں پہلے کہا تھا پیپر ورک, یہ میرے پاس بھی بڑا پیپر ورک پڑا ہوا ہے. امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ 6900 میگا واٹس جو ہیں وہ کیسے کنزرو کریں گے؟ آپ سے تو جو مالز ہیں, جو شاپنگ سینٹرز ہیں, وہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی ہے. آپ نے 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیا امریکہ کی طرح, ہم نے وہ بھی سارا کچھ دیکھ لیا. اب یہ ہے کہ ایک تو انوائرمنٹ کو پہلے سمجھنا چاہیے. ادھر ہائیڈل لگانے کی بات ہو رہی تھی, انوائرمنٹ میں ڈال دیا. پروڈکشن انوائرمنٹ کا کام ہی نہیں ہے, کنزرویشن میں یس انوائرمنٹ ہے. آپ پلازوں پہ چلے گئے, یہ تو پیپکو اور وابڈا کو پکڑنا چاہیے کہ جی کیوں بند نہیں کرا سکتے. میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک دیکھیں جی, ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک پکچر دینی ہے کہ جی اگر ہم اس لائن پہ چلیں تو یہ میں آپ کو کنزرو کر سکتا ہوں. اب انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن انوائرمنٹ منسٹری کا کام نہیں ہے. ہمارے پروونشل میٹرز ہیں, اٹانومی کی باتیں ہو رہی ہیں, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز ہیں, صوبوں کا اپنا کام ہے انفورس امپلیمنٹ. انڈیا نے ابھی کیا کیا ہے کہ انہوں نے کنکرنٹ لسٹ میں ڈال دیا انوائرمنٹ کو. ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم نکال رہے ہیں, کنکرنٹ لسٹ ختم کر رہے ہیں. ان کی نے انوائرمنٹ کو اٹھا کے کنکرنٹ, کیونکہ جب تک آپ کا گرپ نہ ہو, آپ کی مانیٹرنگ نہ ہو, آپ کی انفورسمنٹ نہ ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے اس میں ذرا بتائیں کہ یہ جو ہمارا ماڈل ہے کہ ایک چیز کو ایک ڈپارٹمنٹ ڈیل کر رہا ہے, دوسرا اس کو کہتا ہے میں نہیں یہ کروں, تیسرا کو وہ کر رہا ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. اونلی اختلاف, ہلکا سا اختلاف تو نہیں, لیکن میرے خیال میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو بحیثیت حکومت اور ملک انوائرمنٹ کو امپورٹنٹ لینا ہوگا. انگلینڈ میں اگر آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے انوائرمنٹ منسٹر بننا پڑتا ہے. اچھا, آفٹر فارن منسٹر دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ منسٹری. جرمنی میں سنگل موسٹ امپورٹنٹ منسٹری. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ منسٹری چاہیے نا جو عام آدمی کا ریلیٹ کرے. وی ہیو ٹو میک انوائرمنٹ این ایشو جو آپ پولیٹیکلی امپورٹنٹ لیں. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا, کسی حکومت نے, کسی بھی حکومت نے کبھی بھی انوائرمنٹ کو اتنی چلیں اس پہ مزید کریں گے کہ انوائرمنٹ کے اوپر کیوں نہیں بات ہوئی ہے ابھی تک اور سیریسنس کیسے آ سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی انوائرمنٹ کی, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم ٹاپک چینج کرتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ ہمارا ذرا تھوڑا سا ٹینس ہو رہا ہے. تو اس پہ بات شروع کرتے ہیں تھوڑی سی ذرا انٹرنیشنل سینیریو میں, اور خاص طور پہ جو ہمارا وار آن ٹیرر کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ, اور چونکہ ہمارے ساتھ اس وقت امریکنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب, یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کا وہاں پہ کیسا ایکو ہوتا ہے؟ وہاں پہ جب بات ہوتی ہے کہیں آپ کے ساتھ سینیٹرز کی, یو ایس سینیٹرز کی, جان کیری ہو گئے یا ہیلری تھیں, ان کے ساتھ جب بات ہوتی تھی, تو وار آن ٹیرر کے اوپر یہ جو ابھی نئی پورا سینیریو وہاں پہ چینج ہونے جا رہا ہے یو ایس الیکشنز کے بعد, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی پالیسی چینج آئے گا یا وہی پالیسی چلیں گی جو بش کی پالیسیز ہیں؟ دیکھیے, جو وار آن ٹیرر ہے, سب سے پہلے تو آف کورس امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کرتی ہے پاکستان کا رول ایز اے کی ایلائی ان دی وار آن ٹیرر. اور سیکنڈلی جب ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن آ جائے گی
تو آپ بڑے شور ہیں اس کے بارے میں بالکل شور ہوں اس بارے میں. میری شور مکین کو بالکل آپ سمجھ رہے ہیں کہ رول آؤٹ کر رہے ہیں. میں تو جو پولز اویلیبل ہیں ان کی بیسس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. براک اوباما بیٹس مکین بائی 8 to 10 points. اچھا. ہاں جی. لیکن یہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے نا. ہاں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ ایک طرف اور بات نکل جائے گا. اچھا چلیں گے. وہ اس لیے کہ پچھلے الیکشن میں جو لوگ جتنے بھی سینیٹرز اور کانگریس مین جتنے زیادہ جارج بش کے ساتھ جنہوں نے ووٹس دیے تھے, تو وہ تمام کے تمام الیکشنز ہار گئے. اور دی بیسک ایشو وہاں پہ جو عراق وار جو ہے اس پہ کنٹروورسی ہے. تو مکین تو از لائک کاربن کاپی آف جارج ڈبلیو بش. تو آپ دیکھ لیجئے جارج بش کی ریٹنگز جو ہیں اس پہ 27% ہیں. تو دیٹ ایکسپلین اٹ سیلف. اور جہاں تک ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے, ان کی پرائرٹیز آف کورس آر ڈفرینٹ. سب سے پہلے تو وہ عراق سے گریجولی آرمی کو نکالنا چاہتے ہیں, یو ایس آرمی کو, اور وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام اور وٹ ایور ڈیولپمنٹل ورک وہاں شروع کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا یہ ضرور خیال ہے کہ افغانستان جو ہے یہ یہاں پر پرابلم ہے, تو اس پرابلم کو کیسے ایڈریس کیا جائے. ابھی پچھلے دنوں ہی ہمارے ایک کانگریس مین ہے میساچوسٹس کے, جان ٹیئرنی, انہوں نے بڑا ایک بل پاس کروایا ہے ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں پاکستان کے اور ٹرائبل ایریاز کو, ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پر اسمال انڈسٹریز کیسے لگائی جائیں, ایجوکیشن کو کیسے امپروو کیا جائے, اور سرٹن ایفرٹس یو ایس ایڈ کے ریفرنس سے بھی اب چل رہی ہیں جو ناردرن ایریاز میں. تو وہ تو یہ وار اینڈ ٹیرر سے ریلیٹڈ ہی ہیں یہ ساری چیزیں. تو جہاں پہ ایک بیسک اکنامکس کی جو بات ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو, لیکن اس میں تھوڑا سا وار اینڈ ٹیرر کے اوپر ایک چیز جو ہے جو میرا خیال ہے کہ جس میں پاکستانیز ان دا یو ایس کا جو ایک رول بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کنسرنز ہیں, پاکستان کے کنسرنز ہیں, ڈومیسٹک کنسرنز ہیں, وہ ہم ان تک کمیونیکیٹ اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کہ شاید ہمیں کرنا چاہیے. جی, ڈو یو ایگری ود اٹ؟ آئی ڈو. اور اس میں جو مسئلہ ایک تو یہ ہے نا سب سے بڑا کہ دیکھیے میں یا میری کمپنی یا میرے دوست, ہم تو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اپنی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے جو وہاں کے ڈیسیژن میکرز ہیں ان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا دیتے ہیں. جو یہاں سے ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز ہیں ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. جو ڈیسیژنز پچھلی اب سمجھ لیں آپ, یا اس وقت بھی کچھ لوگ اس حکومت کے اس وقت بھی ہیں, تو انہوں نے جو ڈیسیژنز لیے آن سرٹن بیسس, ان میں تو پاکستانی امریکنز کا پھر رول بالکل ہی ختم ہو جاتا نا. ہم ایک پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کرنے کا, اور ایک فیئر پوائنٹ آف ویو, اور یہاں سے گورنمنٹ لیول پہ جب ڈیل ہو رہی ہے تو اس میں ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ پوائنٹ. اچھا ایک چیز ذرا مجھے اس کے ساتھ ذرا ریلیٹ کرتی ہے, اوباما کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اگر اوباما جیت جاتے ہیں جی تو وہ کس طرح کے پریزیڈنٹ ہوں گے؟ بش سے تھوڑا سا ذرا ڈیفرنٹ ہوں گے, کوئی اور تو نہیں کوئی اس طرح کا, کوئی جس طرح بش صاحب کو شوق ہے باہر جانے کا اور باہر اس طرح کے ایڈونچر کرنے کا, اس طرح کونے تو نہیں ہے کوئی؟ دیکھیے ڈیموکریٹس کی کبھی بھی یہ پالیسی نہیں رہی. ڈیموکریٹ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں, نہ کہ پینٹاگون کو. تو ایون دو پالیسیز وہی رہے ہیں جو پہلے رہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ڈپلومیٹک چینلز سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. براک اوباما بھی اسی قسم کا آدمی ہے. So policy on war and terror will stay the same. Probably remain the same. لیکن وہ چینلز ڈفرینٹ ہو جائیں گے. There's going to be more negotiation, more interaction, more communication. ہمارے کنسرن کو زیادہ سمجھیں گے ڈیموکریٹس. میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا کچھ نہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. فورن پالیسی ملکوں کی اتنے آرام سے نہیں بدلا کرتی, اور نہ ہی میرے خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی سے اتنا کوئی تبدیلی ہوگی. آئی ہوپ کہ تبدیلی ہو جائے, لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی آف دا یو ایس ول ڈو واٹ اٹ شوڈ ڈو, which is follow the interest of the United States. That's true. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ We should follow the interest of Pakistan. آپ صرف اگر اتنا کر لیں, جہاں تک یہ بات ہے وار اینڈ ٹیرر کی اور عراق کی, ایک چیز سوچنے والی ہے کہ اگر وہ عراق سے نکلتے ہیں تو ان کی نظر کرم ہم پہ زیادہ ہوگی. اگر وہ افغانستان پہ دیکھتے ہیں, ان سم ویز اگر آپ نے اسٹریٹجکلی دیکھنا ہے, عراق آپ کو ڈیفلیکٹ کر رہا تھا, وہ ادھر اتنے پھنس گئے تھے کہ وہ اب وہ فوکسڈ ہوں گے. جی جو سب جی وار اور ٹیرر پہ میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہاں میرے بھائی تشریف فرما ہے کہ دیکھیں امریکن کا آپ ان کی دیکھیں پالیسی جو یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئے گی, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. دیکھیں عراق کے اندر تو ہمیشہ سے ہمارا حافظ نہیں, دیکھیں عراق کے اندر آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے اور سوچنے کی. عراق کے اندر ایک دن میں وہ $500 ملین یعنی ایک مہینے میں $15 بلین خرچ کر رہے ہیں, اور ایک لاکھ سے زیادہ فوج.
پاکستان کو ایک سال کے اندر $1.4 بلین دیتے ہیں USA جیسے میرے بھائی نے کہا, اور سب کو ایسٹرا سب کچھ شامل کر کے, اور ہم سے ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ ہم جس طرح عراق کے اندر وہ القاعدہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم القاعدہ کو قابو کریں اور ہم ان سے اچھا رزلٹ دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کا ذرا میں لاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن پہ بھی آپ نے بڑے اسپیشلائز کیا ہوا ہے. ایکچولی میں نے آپ کا جو تعارف تھا وہ میں نے بتایا نہیں لوگوں کو. ایک تو جو نوبیل پیس پرائز ہے, اس کے علاوہ یو ہولڈ فریڈرک ایس پارڈی اینڈاؤڈ چیئر فار گلوبل پبلک پالیسی ایٹ باسٹن یونیورسٹی. از آلسو پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز, یہ آپ کا وہ ہے, پروفیسر آف جیوگرافی اینڈ دی انوائرمنٹ, ڈائریکٹر آف دا پارڈی سینٹر فار دا اسٹڈی آف لانگر رینج فیوچر اینڈ واٹ ناٹ. بڑے زبردست قسم کا, یہ بہت زبردست ہے. آپ نے کتابیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں, ٹریڈ اینڈ انوائرمنٹ ویژن فار دا ساؤتھ, ٹریڈ اینڈ انوائرمنٹ نیگوسیشنز, ریسورس پاکستانیز ان امریکہ, یہ بڑا اچھا ایک ٹاپک مجھے لگا. گلوبل انوائرمنٹ گورننس, انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ہیومن سیکورٹی, بہت ساری چیزیں, 2 ماسٹرز ڈگری اینڈ اے PhD فرام MIT میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ, ہم اس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں بہت مختصر انداز. میرے خیال میں جی امریکن بڑے ہم سے پوچھتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس بھی اور دوسرے کولیگز بھی, کہ یار یہ پاکستانی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, پاکستانی امریکن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میرا ان کا اسٹینڈرڈ جواب ہے کہ یار وہی سوچتے ہیں جو تم ان کے بارے میں سوچتے ہو. اٹ از اے ویری کانفلکٹ پرون ریلیشن شپ. نہ ہم انہیں ٹرسٹ کرتے ہیں نہ وہ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں. بالکل ہمیں یقین یہ ہے کہ یار ہمیں ان کی ضرورت ہے, ان کو یقین یہ ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. اٹ از اے ریلیشن شپ آف گیو اینڈ ٹیک, ناٹ اے ریلیشن شپ آف فرینڈشپ. سو اٹس اے میرج آف کنوینئنس. ہاں ٹھیک ہے, میرج آف کنوینئنس بری چیز نہیں ہوتی, بڑی اچھی چیز ہوتی ہے فارن افیئرز میں, زندگی میں نہیں لیکن فارن افیئرز میں بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اگر میرج آف کنوینئنس ہے, پاکستان کا انٹرسٹ شوڈ بی پاکستان. امریکہ, بیکاز دس تھنگ آئی کین ٹیل یو, امیریکاز انٹرسٹ از اونلی امیریکا. ٹھیک ہے. اپنا افریدی صاحب, اس والے میں تو آپ کا زیادہ رول آتا ہے. فاٹا کا ایریا جو ہے دیٹ از دا مین فوکس. ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا اور پھر اس کے اوپر جناب کے جی جوائنٹ پروب کر لیتے ہیں, غلطی سے ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, وہ تھا. میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہماری فوج بھی ایک دن پروگرام اس طرح کا پیش کر کے تو کہہ دے کہ میں غلطی سے اس طرح کا ہو گیا تھا. تو یہ کیا ہو کیا رہے ہمارے یہاں؟ دیکھیں, اس میں بیسیکلی امریکنز کی جو پالیسی ہے وہ ٹائملی پروف کر دیا ہے کہ اس میں کافی لکونز ہیں اور غلطیاں ہیں ان کی, اور ان کا جو انڈیو پریشر پاکستان کے اوپر جو ڈیولپ کر رہے تھے پیچھے کہ نہیں جی بس آپ صرف بمبارمنٹ اور صرف فوجی آپریشنز اور یہ کریں تو مسئلے حل ہو جائیں گے, وہ ٹائملی پروف کر دیا ہے. بڑا ڈیموکریٹک کنٹری کہتے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہے, لیکن یو ول بی سرپرائزڈ کہ 20 پارلیمنٹیرینز فاٹا سے ہے. یہ میں تقریباً ہر وقت میں نے یہ بات ریپیٹ کی ہے. جب ہم اتنا اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں تو ہم نے پھر جہاں کے ایشوز ہیں وہاں کے الیکٹڈ ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ جی what is the issue and how will it will be resolved, بجائے یہ کہ جی ہم سندھ بلوچستان والا بٹھا دیں اور اس سے ہم پوچھیں کہ اسلام آباد یا ناردرن ایریا یا فاٹا کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو ان کی شروع سے ہی جو ہے ان کی یہ اسٹریٹجی جو ہے ٹوٹلی یہاں پر فیل ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز جو ہیں دن بدن وہاں زیادہ ہو گئے ہیں. until and unless اب پاکستان ٹھیک ہے, ہر کسی کو پتا ہے, کافی لوگ کہتے ہیں جی کھڑے ہو جائیں امریکہ سے لڑیں, اب لڑ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مطلب اتنی ایبلٹی کیپیسٹی ہم میں نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں, اور لڑنا چاہیے بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن ان کو یہ چیزیں ریئلائز کرنا سمجھانا یہ بھی ضروری ہے. مطلب سامنے بیٹھ کے, اب ٹیررزم کی بات ہے, یہ بڑا ایک کامن آبجیکٹو ہے, یہ ان کا بھی ہے, گورنمنٹ پاکستان کا بھی ہے, فرنٹیئر کا بھی ہے, ٹرائبل آدمی کا بھی ہے, ہر ایک کا ایک کامن آبجیکٹو ہے یہ کہ جی پیس آئے اور اس قسم کے لوگ جو انلیگلی کسی کے ملک میں گھسے ہوں ان کو نکالا. لیکن اس میں جو کویسچن ایک عام آدمی پوچھتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آر وی ایلائز اور وی آر فوز, ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں یا ہم ایلائز ہیں؟ تو اسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر کا نظام آپ نے کس طرح ٹھیک کرنا, اور میں آپ کو بائی فورس کروں کہ نہیں آپ اس کو ایسے ٹھیک کریں, تو یہ شکوک, یہ شبے, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی کوئی فرق پڑا ہے کہ پچھلے چند ماہ سے 3-4 ماہ سے جو پہلے لوگ ڈیل کر رہے تھے ان کے ساتھ, امریکنز کے ساتھ, اب وہ چونکہ نہیں ہیں اس طرح ڈیل کر رہے, اب پاور سینٹرز جو ہیں وہ ذرا زیادہ ہو گئے ہیں, اس سے بھی کچھ کنفیوژنز زیادہ بڑھے ہیں؟ کنفیوژن تو نہیں, میرے خیال سے تو مسئلے حل ہو جانے چاہیے, which is good for them as well. میرے بھائی نے بات کی تھی کہ
کچھ ROCs کی ٹرائبل ایریا میں. I've been hearing this for the last 5 years. I was Senate before, now I'm in National Assembly. جو چیزیں ہیں ہمیں عملی کر لینی چاہیے, بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ جی یہ ہم کریں گے وار آن ٹیرر کی بات کر رہے ہیں, علاقے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور پھر ہم ان کو اگر ایک ڈیکیڈ. ٹائم ختم ہو گیا ہے. افریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آج کے پروگرام کے بعد مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹائم واقعتاً بہت کم تھا. ہم بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں ہو سکا. افریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ آج واپس جا رہے ہیں تھائی لینڈ اور واپس آئیں گے انشاءاللہ, تو پھر آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی. چلیے اجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہد احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ کرے کہ آپ کے معاملات جلد از جلد یہ ڈکیتی شکیتی والے صحیح ہو جائیں, اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے رابطہ بھی رہے گا, اور آپ بھی دعا کیجیے گا کہ پاکستان میں جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے, فارن پالیسی کے حوالے سے, وہ جلد از جلد حل ہو سکیں اور ہمارا ملک آگے بڑھ سکے. اور ہمارے ای میل ایڈریس بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ ہمیں ای میلز کرتے رہتے ہیں, israr@ptv.com.pk, israr@ptv.com.pk. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو پرسوں تک کے لیے اجازت دیجیے. پرسوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Thank you.